वाटर सप्लाई से मुतालिक इसमें एक स्कीम है जो 2021 में K4 पहुंचेगा, उससे कनेक्ट करने के लिए, जिससे 5,000 रुपये रखे गए हैं, जिसमें से जो इन्होंने बताया है कि 27% उस पर खर्च करेंगे ये। इसके अलावा दूसरी एक स्कीम है रेड लाइन की, जिसकी यूटिलाइजेशन जून 2019 तक 1% बताई है। और आगे चलते हैं स्पीकर साहब, आपको गोशगुजार कर दिया है। यही हाल तालीम का है कि 208 अरब रुपए रखे गए हैं तालीम में। 90% कराची के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जिस पे हुकूमत सिंध स्कूलों से टैक्स की मद में पैसे तो लेती है, लेकिन इन 208 अरब रुपए में से कोई खर्चा उनके ऊपर नहीं होता है। लगभग 19,000 स्कूल हैं। फिर थोड़े से स्कूल आटे में नमक के बराबर, लेकिन वैसे तो गिनती कोई 4,000 के लगभग बनती है, लेकिन इनमें से मोस्टली स्कूल पैराफ्रेज में हैं। जो शहर में बनते हैं वो आटे में नमक के बराबर बनते हैं। उनकी भी सूरत हाल ये है कि सरकारी डिपार्टमेंट उनमें मेंटेनेंस नहीं करता है, रिपेयर नहीं करता है। मेरे हलके में मेरे ऑफिस के पैदल के फासले पे स्कूल है बच्चियों का, जिसमें बाथरूम नहीं है। बना था बाथरूम, ना दरवाजा है ना पानी है। तो जानबूझ के इनमें डेवलपमेंट का काम नहीं कराया जाता है, रिपेयर का काम नहीं कराया जाता है। कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं लाइट नहीं है। लाइट कटी हुई है नॉन पेमेंट पे, सिर्फ इस वजह से कि जो बचे कुछ बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं वो चले जाएं दूसरे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, ताकि ये मरकज़े शहर में इन प्रॉपर्टी की बहुत बहुत कीमत बन गई है। पिछले दिनों एक उसको मेरे ही हलके का एक स्कूल था जिसको गोद दे रहे थे, बना बनाया एस्टैब्लिश स्कूल था, बड़ा हंगामा हुआ, टीचरों ने भी किया बड़ा उसके बाद। तो ये तमाम के लिए कोशिश यही है कि इन तमाम के हालात को जानबूझ के इन स्कूलों और इन इदारों में कोई पैसा ना लगाओ, ताकि इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले जाएं, ताकि इनको ठिकाने लगाया जा सके। इन 208 अरब रुपए में से कोई नई स्कीम नहीं है कराची के लिए, कोई तालीमी इदारे की स्कीम नहीं है हैदराबाद के लिए। कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और कराची के नहीं पूरे पाकिस्तान के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें आकर 2 अरब रुपए के खसारे में है। कुछ और नहीं करते, उसे ही थोड़े से पैसे दे दें कि उसका खसारा पूरा खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा सा खत्म कर दें, लेकिन कुछ तो हो जिससे लगे कि कराची कॉलोनी नहीं है। आपको स्पीकर साहब नहीं लगता है कि कराची कॉलोनी है? वरना अपने सूबे के कैपिटल के साथ, अपने सूबे के सबसे बड़े शहर के साथ, अपने सूबे के सबसे बड़ा आपका इकोनॉमिकल इंजन जो है उसके साथ क्या कहीं ऐसा होता है? आज पूरा कराची प्यास से तड़प रहा है। K4 है जो 2007 में अप्रूव हुआ था और जिस पर
تعمیر شروع کی گئی 2013 کے بعد، جس کے نتائج یہاں پر ہیں۔ پہلے امکان یہ تھا کہ 2018 کے ختم ہوتے ہوتے K4 کا پانی کراچی آ جائے گا، لیکن وہ 2021 تک چلا گیا۔ اس میں صاحب یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، آپ آگاہ ہوں گے کہ کراچی کے بہت بڑی آبادی ٹینکر سے پانی خریدتی ہے، ٹینکروں سے پانی خریدتی ہے، خرید کے پانی استعمال کرتی ہے۔ اور آپ تو چونکہ ماشاءاللہ سے گورنمنٹ میں ہیں، اور واٹر بورڈ جو ہے وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس کو انسٹرکشن بھی ہیں، اس لیے افسران تو سب یہی ہیں کہ جو چیدہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز کے علاقے ہیں ان کو پرائرٹی پہ پانی دیا جائے۔ منسٹرز کے دیگر جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، بااثر لوگ ہوتے ہیں، ان کو واٹر بورڈ فری میں ٹینکر بھی دے دیتا ہے، ہم خرید کے پیتے ہیں۔ مہینے میں 2 دفعہ ٹینکر مجھے اپنے گھر میں استعمال کے لیے ڈلوانا پڑتا ہے پیسے دے کر۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کراچی کے صنعت کار ہوں یا ایک گھر میں رہنے والے لوگ، سب پانی خرید کے استعمال کرتے ہیں۔ صنعت کار بڑے لوگ ٹینکر سے خریدتے ہیں، اور غریب ایک کمرے میں رہنے والے ٹھیلوں پر 20-20 لیٹر کے کین ہوتے ہیں جو 20-20 روپے کے بکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اکنومی ہے۔ یہ 500 ارب روپے کا پانی سال میں کراچی میں بکتا ہے، اور ہم نے حکومت سندھ سے بارہا کہا کہ دیکھیں کراچی میں پانی کی ضرورت 900 ملین سے 1000 ملین ہے، MGD ملین گیلن، اور اس وقت کراچی میں اویلیبل پانی 450 ملین گیلن ہے۔ آپ صرف اتنا کر دیں کہ ایک دن کا نہ کر دیں کہ آدھے حصے کو ایک دن پانی مل جائے، آدھے حصے کو دوسرے دن مل جائے، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یہ کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر وہی 500 ارب روپے ہیں جو اس کام کو نہیں ہونے دیتے، وہی 500 ارب روپے ہیں۔ اس لیے کہ کراچی میں، اورنگی ٹاؤن میں ہمارے وہاں کے عوامی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر چکے ہیں، 60 دن بعد پانی آتا ہے، اور وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ اگر صرف یہ ڈسٹریبیوشن کر دی جائے تو یہ تو تمام لوگ برداشت کر لیں گے، تمام لوگ برداشت کر لیں گے کہ چلو بھائی 1 دن کا پانی ٹینک میں ہوگا، جس کے پاس ٹینک نہیں ہوگا وہ اس میں رکھ دے گا، ڈرم میں پانی رکھ دے گا، لیکن گزارا کر لے گا۔ لیکن یہی 500 ارب روپے یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ پھر اسی طرح سے مجھے یہ شک ہے کہ یہی 500 ارب روپے ہیں جنہوں نے K4 کے پانی کو کراچی سے 3 سال دور کر دیا ہے۔ میں چونکہ کراچی سندھ کروڑوں لوگوں کا صوبہ ہے، اور میں ہر چیز کا قصوروار چیف منسٹر صاحب کو بھی نہیں سمجھتا ہوں، اور بتانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھیں یہ سارا کا سارا گورنمنٹ نے بنایا ہے، یہ اتنا بڑا بجٹ تو یہ بھی ٹریجری بینچز نے نہیں بنایا ہے۔ آگاہی ٹریجری بینچز کو بھی اس کے بارے میں اتنی ہے جتنی ہمیں ہے، اور مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے
کہ یہ ٹریجری کی بنائی ہوئی بجٹ ہے، اس پر تنقید کریں اور یہ اسی طرح سے بہتری آتی ہے. لیکن آپ مجھ سے بہتر گواہ ہیں کہ صرف یہاں پر آپ کے جو منسٹرز تھے، اس میں میری بہن بیٹھی ہوئی تھیں ہیلتھ منسٹر، انہوں نے ہی صرف اپنے ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ باتیں کی اور کئی چیزوں کی انہوں نے کارکردگی کے بارے میں بتایا. ہمیں آگاہی بھی ہوئی اور اس سے ہمارے اختلاف ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے بتایا. لیکن باقی جو وزیر تھے وہ تنقید کر رہے ہیں خیبر پختونخوا پہ، وہ یہاں تنقید کر رہے ہیں، وہ وہاں تنقید کر رہے ہیں. بھائی اپوزیشن کا تو حق بنتا ہے، اپوزیشن کا کام ہی یہ اسی لیے آئی ہے کہ بھئی آپ نے اور آپ لے کر یہاں پر اس لیے آئیں گے، یہاں پر لے کر یہ اتنی کتاب میں اس لیے آئے کہ تاکہ ڈسکشن ہو. بنا تو آپ نے لی. اسپیکر صاحب آپ بہت شفیق آدمی ہیں، انسان ہیں، بہت محبت والے انسان ہیں. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس وقت جو ٹریجری سائٹ پر ہوں یا اپوزیشن سائٹ پر ہوں، بڑی تعداد میں لوگ نئے ہیں. اور سچی بات ہے، میں بھی 2002 میں آپ کے ساتھ اس اسمبلی میں تھا. 16 سال بعد پرانے سیاستدان ہیں. جی میں نے کہا آپ پرانے سیاستدان ہیں. جی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ تھا. پھر اس کے بعد کچھ 16 سال بعد میں صوبائی اسمبلی میں آیا ہوں. تھا نیشنل اسمبلی میں تھا، ڈسٹرکٹ میں تھا. تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس 4 دن کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا جاتا کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی سیمینار ہوتے جس میں فائنانس کے ایکسپرٹ، ورنہ ان کتابوں کو، یہ اتنی کتاب میں ان کا انڈیکس نہیں پڑھے جا سکتے ان 4 دن میں. یہ کتابیں تو بہت بڑی بات ہیں. لیکن اسپیکر صاحب مجھے آپ سے سوری ٹو انٹرپٹ یو، پریویسلی ہم پری بجٹ سیشن کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں کسی ہمارے ممبر دوستوں نے انٹرسٹ نہیں شو کیا ہے. And hardly I used to fix different times for everybody and nobody like. حالانکہ اس سے آپ کو آئیڈیا ایک مل جاتا ہے، گورنمنٹ کو بھی آئیڈیا مل جاتا ہے، لیکن وہ چیز ہوتی نہیں ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس میں دونوں طرف سے کام کرنا پڑے گا. ون وے نہیں ہوگا. اٹ ہیز ٹو بی بوتھ ویز. اس میں بھی اب تو کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ہم نے ٹمارو از دا لاسٹ ڈے، اس لیے ہم نے میں تو آئندہ کی بات کر رہا ہوں. ابھی اللہ تعالیٰ اس اسمبلی کو سلامت رکھے تو 4 بجٹ اور بجٹ بھی آئے گی، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. 4 بجٹ اور پیش کیے جائیں گے. تو یہ بات بھی میں پازیٹیولی کر رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے اگر 5% لوگوں نے بھی اس سے اگر سیمینار سے استفادہ کر لیا، 15-20 لوگ بھی آ گئے، تو بجٹ پہ بنیادی طور پہ اتنے ہی لوگ بات کرتے ہیں. تو بہرحال میں تو اسپیکر صاحب اپنے ہی زخموں کو رو رہا ہوں کہ جسے کہتے ہیں کہ غم سے چھوٹیں تو ادھر دیکھیں ہم، دل کو رو لیں تو جگر دیکھیں ہم. تو اسپیکر صاحب اسی طرح سے خطیر رقم رکھی گئی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اپنا امن و امان میں. پرسوں کی بات ہے، کراچی شہر میں اسپتال کو لوٹ لیا. کبھی میں نے نہیں سنا تھا. اسپتال میں آ کر ڈاکو اسپتال لوٹ کے چلے گئے، مریضوں کے اپنا گھڑیاں اتار کے لے گئے، ان کے موبائل لے گئے، پیسے لے گئے، انسٹرومنٹ لے گئے اس میں سے، اسپتال میں سے نکال کر. اس کے اوپر 102 ارب روپے رکھے. کل نامعلوم گولی لگنے سے بیچاری بچی تھی، آج وہ فوت کر گئی. اسی طرح سے ہر طرف ہی ایک صرف 2018 کے جو یہ 8 مہینے گزرے ہیں، 7,000 سے زیادہ موبائل یہاں سے چھینے گئے ہیں. اور آج اسپیکر صاحب میں نے درخواست کی تھی سیکرٹری صاحب سے کہ میری پہلی اسپیچ کرا دیں،
اور اس لیے کہ میری آج ATC میں کورٹ ہے، اتفاق سے جس واقعے کا یہ مقدمہ بنا اس دن اس وقت میں MQM کے ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہا تھا، CM صاحب سے ملاقات کر رہا تھا 22 اگست کو. پھر وہاں پر پریس کلب کے سارے CCTV کیمراز، گورنر ہاؤس کے سارے CCTV کیمراز، پھر ARY کے، پھر پورے پاکستان کا میڈیا وہاں موجود. میں کہیں موجود نہیں ہوں. میں نے سوچا کہ چلو چیف منسٹر صاحب گواہ ہیں، ان سے فریاد کروں کہ پولیس ان کا ماتحت ادارہ ہے. پھر میں نے سوچا کہ میں کس کھاتے میں، صحیح ہے میں MNA ہوں، اپنی پارٹی کا ایک اچھا مناسب عہدیدار بھی ہوں، لیکن میں کہا میں کس کھاتے میں جو پیپلز پارٹی کے جو وفاقی وزیر رہے، جو اس وقت سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین، انہیں ادارے کان سے پکڑ کر ان کے آفس سے لے جا کے بند کر دیا. میں نے کہا CM صاحب بیچارے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو میں بیچارے کے لیے CM صاحب کہا میں خواہ مخواہ CM صاحب کو جیل سے بیٹھ کے خط لکھوں اور CM صاحب کے پاس وہ کسی طریقے سے پہنچ بھی جائے تو CM صاحب ماں سوائے شرمندہ ہونے کے اور کیا کر سکتے. تو اس وجہ سے میں نے اسپیکر صاحب CM صاحب کو نہیں لکھا. اب CM صاحب شفیق آدمی ہیں، مہربان آدمی ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہم 102 ارب روپے لا اینڈ آرڈر پر خرچ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری سے کہ کتنا عمل دخل ہے حکومت کا سندھ کا لا اینڈ آرڈر پر، یا میری گرفتاری سے، یا 150 MQM کے کارکن آج بھی لاپتہ ہیں. دن کی روشنی میں سارے محلے والوں کے سامنے، سارے گھر والوں کے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا. بڑی ڈھٹائی سے آ کر یہی پولیس، یہی ادارے آ کے عدالتوں میں کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، اور دل میں کہتے ہیں جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. مجھے CM صاحب پر ترس آیا، اس وجہ سے میں نے نہیں کہا. مجھے CM صاحب بالکل ایسے لگے جیسا بیچارہ ایک مرس ہوتا ہے، سب جگہ کا کام کر کے، محنت کر کے کما کے لے کر آتا ہے، مائی کہتی ہے ادھر رکھو چلو. تو اسی طرح سے CM صاحب بیچارے 102 ارب روپے رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. مائی کہتی ہے کہ کنور نوید کو، ڈاکٹر عاصم کو ادھر رکھو. بہرحال سندھ بڑا وہ ہے، صوبہ ہے، اور یقیناً ایسا بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگ بہت سنسیئر بھی ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، ڈیزرو کرنا چاہتے ہیں. باصلاحیت لوگ صرف گورنمنٹ میں نہیں ہیں، اپوزیشن میں بھی ہیں. CM صاحب سے میں بدستہ درخواست کروں گا کہ مشاورت کر لیں کوئی اچھا، اگر آپ کو بجٹ میں کہیں انتظام میں فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہے وہ اپنا کوئی اچھا مشورہ دے دیں گے. نیک نامی تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی ہونی ہے، فردوس صاحب کی تو ہونی نہیں ہے. تو مشورہ کر لیں کہ اس وقت 3000 سے زیادہ دوسرا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے آڈیٹر جنرل نے
اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا ہو کرپشن کی شکل میں، بے قاعدگیوں کی شکل میں، کہ اپنا ان کی آڈیٹر جنرل کی کمپلین چلی آ رہی ہیں اسمبلی میں. میرے سامنے تو نہیں آئی لیکن دوست بتاتے رہتے ہیں، خواجہ اظہار بھائی، محمد حسین بھائی، یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی آتی رہتی ہیں. یہ بیچارے ہمارے بیٹھے تھے خرم شیر زمان، مجھے پتا چلا یہ کھڑے ہو کر اس پر شور مچاتے رہے، لیکن کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اگر ہم خود ہی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو ہم تبدیلی لے کر آئیں گے. یہ آپ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ گندم خریدتا ہے کسانوں سے، جتنے میں خریدتا ہے اس سے زیادہ پیسوں میں فلور ملوں کو اور ان کو دیتا ہے. اپنا جو چکیاں ہوتی ہیں، فلور ملز ہوتے ہیں اور چکیاں ہوتی ہیں آٹے کی، ان کو دیتا ہے. اس کے سارے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں، جتنے ان کے گودام کی تعمیر ہے اور ریپیئر مینٹیننس ہے، وہ سارے کے سارے پروونشل گورنمنٹ کے ریونیو میں شامل ہے. اس کے باوجود پچھلے سال کا ڈیفیسٹ 18 ارب روپے ہے اور اس سال کا تخمینہ آپ کی کتاب میں 24 ارب روپے لگائے ہیں. اور ابھی آڈیٹر جنرل نے اس پہ رپورٹ دی ہے کہ 50 ارب روپے کی بے قاعدگیاں ہیں. تو ہم تو نہیں کہہ رہے، یہ آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے. سندھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل سے نوازا ہے اور سندھ کے پاس وسائل اتنے ہیں کہ منصفانہ بنیاد پر ان کی تقسیم ہو جائے اور ٹرانسپیرنسی آ جائے، گڈ گورننس آ جائے، تو نہ کسی علاقے میں لوگوں کے پاس محتاجی رہے گی اور نہ ہی لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے کوئی اپنے کندھے پر پانی کا ڈبہ رکھ کر یا مٹکا رکھ کر، کوئی عورت، کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ 2-2 کلومیٹر سے جا کے پانی لے کر آئے، یا لوگ ان ٹھیلوں پہ سے، ریڑوں پہ سے غریب آدمی پانی خریدیں. اسپیکر صاحب، بڑی تعداد میں گورنمنٹ نے پیسے رکھے ہیں نیو ویکنسیز کے لیے. خوش ہونا چاہیے سب لوگوں کو، خوش ہونا چاہیے سب لوگوں کو کہ ہاں غریب لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. لیکن پھر ہمیں یہی خیال آتا ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ ہم کالونی کے لوگ، ہم کہاں ہیں؟ پچھلا مارچ 2015 میں سینٹ کا الیکشن تھا. زرداری صاحب نے MQM سے درخواست کی تھی کہ اس میں چیئرمین کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. پہلے ہم نے رحمان ملک صاحب کو سینٹ کے لیے سپورٹ کیا اور پھر زرداری صاحب نے درخواست کی تھی MQM سے، تو اس میں MQM نے سینٹ میں سپورٹ بھی کیا انہیں، اور ہمارے ہی 8 ووٹوں کی وجہ سے جو آپ کے چیئرمین سینٹ تھے پیپلز پارٹی کے آئے تھے. لیکن اس ملاقات کے سلسلے میں ایک ڈیلیگیشن لے کر ہم اسلام آباد گئے، زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے زرداری صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کی تھی. میری بہن فریال موجود تھی وہاں پہ، رحمان ملک صاحب بھی تھے، شری رحمان بھی تھیں، اور بھی لوگ تھے. میں نے زرداری صاحب سے کہا کہ میرے پاس حکومت سندھ کی دی گئی 2,09,000 افراد کی ایسی لسٹ ہے جن کا CNIC نمبر بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اس میں سے 2,09,000، یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2015 کی، 2015 کی بات کر رہا ہوں. میں نے زرداری صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر
یہ درخواست کی تھی کہ اس میں آٹے میں نمک کے برابر بھی اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے اور پشتو بولنے والے نہیں ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں سندھ کے شہری علاقوں سے، کراچی سے، حیدرآباد سے وہ ڈومیسائل بن رہے ہیں اور نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ اور اسپیکر صاحب ایسا بھی ہوا ہے، پبلک سروس کمیشن میرٹ کا اس کا میرٹ یہ ہے کہ ٹوٹل ایک طرف کے لوگوں کو نوکریاں دے رہا ہے۔ ایسی درجنوں میرے پاس مثالیں موجود ہیں کہ رورل ایریا سے رہنے والے میرے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے کوٹے پہ اپلائی کیا، وہ نہیں کامیاب ہو سکے، ان کی جگہ دوسرے اس کوٹے سے کامیاب ہو گئے، ڈومیسائل بنایا اربن ایریاز کے، بھئی اربن کا کوٹا پڑا ہوا ہے، اور وہاں سے چلے گئے۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں ایک تو سندھ گورنمنٹ کی گڈ گورننس پر بڑا کوسچن مارک ہیں، اور پھر کیسے محبتیں قائم ہوں گی؟ اسپیکر صاحب آپ مجھ سے بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ اگر سگے بھائیوں میں ایک ماں سے پیدا ہونے والے سگے بھائیوں میں اگر مساوات نہ ہو تو صحنوں کے بیچ میں سے دیواریں اٹھ جاتی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ایسا کوئی کام، لیکن یہ ذمہ داری ہے، یہ حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ڈنڈے سے دبا لیں گے، آپ قانون کا استعمال کر کے، قلم کا استعمال کر کے آپ اپنی سندھ اسمبلی میں اکثریت کا، برتری کا احساس اس کا استعمال کر کے آپ دبا لیں گے، لیکن کب تک؟ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب انصاف نہیں ہو رہا ہوتا اور قانون اور اختیار انسان کو انصاف دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، خاص طور سے گروہوں کو، لوگوں کو، بڑی بڑی کمیونٹیز کو، تو لوگ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سے، چیف منسٹر صاحب سے میں اسپیشل یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کراچی میں پانی کی صورتحال بہت خراب ہے، کیف کورٹ تو اپنے وقت پر آئے گا، آپ ایم ڈی یہاں پہ سعید غنی بھائی بیٹھے ہیں، بھائی ہیں میرے، تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں کہہ دیں اس وقت تک 3 سال بہت ہے، یہاں پر آئندہ کراچی میں لڑائی جھگڑے فسادات پانی کے بنیاد پر ہوں گے۔ ابھی بھی ایسی صورتحال ہے کہ لوگ والز پر آ کے لڑتے ہیں کہ صبح وال سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، نہیں ہمارا تھا اور لائن مین نے پانی لے لیے۔ تو یہ بہت کچھ ایسا ہے کہ یہ صرف ڈسٹریبیوشن کو بہتر کر کر آپ بہتری لا سکتے ہیں۔ بس وہ جو 500 ارب ہیں، وہ بھی سارے 500 ارب تو کسی ایک طرف نہیں جا رہے ہوں گے نا، اس کا 5%، 10% ہی کچھ لوگوں کو مل جاتا ہوگا، لازمی تو نہیں ہے پورے سارے ہمارے ٹریجری بینچز کے لوگ ہیں انہیں مل رہا ہے، یا سارے وزراء کو مل رہا ہے، یا ہمارے محترم سی ایم صاحب کو مل رہا ہے۔ تو سی ایم صاحب سے میں دستبستہ یہی درخواست کروں گا کہ صرف ڈسٹریبیوشن بہتر کر دیں اور تاکہ لوگوں کو بنیادی ضرورت پانی جو ہے وہ مل جائے۔ میں سی ایم صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سی ایم صاحب سے درخواست کروں گا کہ حیدرآباد شہر اگنور شہر ہے، یہ 1000 سال تک کراچی کا اپنا سندھ کا دارالخلافہ رہا ہے، یہ پرانا نیرون کوٹ ہے، اس کو بغیر کسی لسانی فرقہ بندی
اور تفریق سے یہاں پہ رہنے والے تمام لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کو کوئی پیکیج دیں. آپ نے 35 ارب روپے ڈسٹرکٹ گرانٹ کے لیے رکھا ہے. دیکھیں میرے پاس ریکارڈ ہے, ٹائم نہیں ہے. اسپیکر صاحب کی پریشانی کا مجھے احساس ہے. اسپیکر صاحب بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ان سے میری پرانی رفاقتیں خود ہی بیٹھ جائیں, میرے کہے بغیر تو زیادہ اچھا ہو. تو مجھے ٹائم کا بھی احساس ہے. میں چیف منسٹر صاحب سے دست بادستہ درخواست کروں گا کہ یہ جو ڈسٹرکٹ اپنا اے ڈی پی ہے, اس میں جو کراچی کے جو 6 اضلاع ہیں ان کو ٹوٹل ملا کر اتنا ہی پیسے دیے جاتے رہے ہیں جتنا باراڑی کے کسی ایک ڈسٹرکٹ کو دیے جاتے ہیں. اور پھر ان کی وجہ سے بڑے شکوک ہیں. یہ پھر آپ نے 35 ارب روپے رکھ دیے ہیں. میرے دل میں یہ شک ہے کہ آخر میں اس میں کچھ اسکیمیں بن جائیں گی کراچی کے لیے جو آٹے میں نمک کے برابر ہوں گی, اور وہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے اتنی بڑی لسٹ پڑی ہے وہ اسی طرح سے بعد میں اے ڈی بی سے نکال لی جائیں گی. تو آپ کراچی پہ زیادہ پیسے لگائیں گے. اس دفعہ 243 ارب روپے ملے ہیں جس کا 90% کراچی نے دیا ہے. آپ زیادہ پیسے لگائیں گے, آئندہ 300 ارب روپے ملیں گے. پیسے تو آپ ہی کے پاس آنے. تو اس کے لیے کوئی ریزنیبل پیسہ رکھ لیں اور یہاں کے کراچی کے سیوریج اور واٹر سپلائی اپ گریڈ کر لیں. کچھ کراچی کی کے ایم سی کو اتنے پیسے دے لیں کہ ریزنیبل کم سے کم لوگوں کے. میرا لیاقت آباد سے تعلق ہے, پرانا علاقہ ہے. پرانے وقتوں میں لالو کھیت کہلاتا تھا کہ بہت سارے علاقے اب بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ نمازوں کے لیے نہیں جا سکتے, پانی اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے. بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں کہ کم سے کم واٹر بورڈ جو ہے اس کے اوپر کوئی مانیٹرنگ کمیٹی بنا دیں اور ان کی نیڈ کو ہمیں نہیں پیسے دیں, واٹر بورڈ کو پیسے دے دیں. ابھی تو ایم ڈی واٹر بورڈ کو فون کرتے ہیں. کل یہ سعید غنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کل میں ان کی کرسی پر گیا ان سے یہ کمپلین کرنے کے لیے کہ فیڈریریا کے میں ایک علاقے میں گیا, وہاں پہ چندہ ہو رہا تھا 13 لاکھ روپے کہ بھئی یہاں پہ لائن ڈلوانی ہے. واٹر بورڈ والوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا بھائی ایسا تو نہیں کرو, یہ 243 ارب روپے لے تو رہے ہو کراچی سے, پھر یہ لائنیں ڈلوانے کے لیے کراچی کے لوگ چندہ کر کے. کل کی بات ہے, سعید غنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کل میں نے ان کو 10 درخواست کی کہ دیکھیں یہ ظلم نہ کریں اور ہر گلی گلی میں اس صورتحال ہے. اور میں نے ان کو کہا کہ میں نے ایم ڈی واٹر بورڈ کو فون کیے ہیں, وہ میرا فون نہیں اٹینڈ کرتے. اب کیا کروں کہ 150 200 500 1000 2000 آدمی لے کے ان کے آفس پر جاؤں میں؟ تو میں نے کل ہی شکایت کی ہے انہیں, وہ سامنے آ گئے. ورنہ بھائی میں ویسے بھی بڈھا آدمی, کدھر میں وزارتوں کے وزیروں کے آفسوں کے دھکے کھاتا پھروں, سامنے موجود ہوتے ہوئے میں نے درخواست کر لی تھی. تو میں اپنا اسپیکر صاحب آپ کی موجودگی سے اور آپ کو اپنا وکیل بناتے ہوئے ان سے کہتا ہوں, چیف منسٹر صاحب سے 10 درخواست کر رہا ہوں کہ کچھ پیسے دے دیں حیدرآباد کے لیے. آپ ہی کا شہر ہے, آپ ہی کے صوبے کا 1000 سال دارالخلافہ رہا ہے نہرون کوٹ بیچارہ. پھر اسی طرح سے کراچی کے کچھ پیسے ڈی ایم سیز کو دے دیں. اتنے بڑے پیسے ہیں 1444 ارب روپے, 1 ارب دے دیں. کراچی کے 5 ڈی ایم سیز ہیں, ایک ملیر کی آپ کی ڈسٹرکٹ کونسل ہے, کوئی 10-15 ارب روپے آپ کے ایم سی کو دے دیں. اور اگر چاہیں اس میں اپنے نمائندے بھی بٹھا لیں جو کہ اس کو بہتر طور پہ کر کے, تاکہ پیسے سے بہت وہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہوں. اسپیکر صاحب زیادہ آپ کو شرمندہ کرنا چاہ نہیں رہا ہوں, آپ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, گھڑی کو نہیں. ہاں, تو میں نے کہا کہ اب میں اتنا زیادہ شرمندہ نہیں. مہربانی, آپ نے مجھے بہت سارا ٹائم دیا. تھینک یو. امتیاز احمد شیخ صاحب.
मेहरबानी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मां अॼु हिते असेंबली में सिंध असेंबली जे मुक़दस ऐवान में बीठो आहियां। मां थोराइतो आहियां पंहिंजे रब जो ऐं Before you go further, sorry to interrupt you, I like to welcome we like to appreciate the work of Subai project of European Union and Aurat Foundation Palladium for deployment of 10 young parliamentarian associates for last 15 months, and I welcome them to the house. They are leaving. Today is their last working day. Advocate Rubina Brohi, lead coordinator Sobia YPA, and Taha Zahir Amjad Syal. A new batch will join us next month. I welcome you and say goodbye also because you won't be available here. Thank you so much. Ji, sorry Sheikh Sahab. जनाब स्पीकर साहब, मां थोराइतो आहियां पंहिंजे रब जो।